जुमे का दिन है, 26 दिसंबर की तारीख है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे और आपका जुम्मा मुबारक करे। आज बड़ा अहम दिन है और बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूँ। एक तरफ सुहेल अफरीदी की पंजाब में आमद है, तख्ते लाहौर इस वक्त बुरी तरह कांप रहा है, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी हैं, पहला पड़ाव अटक में, और मरीम नवाज के अंदर मेरा मतलब मरीम नवाज की कुर्सी के अंदर थरथराहट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे, पुलिस गर्दी रोकने का मामला, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? शायद खट्टर की जनरेशन जी प्लान में 60 यूनिवर्सिटियों को टारगेट, ये असल प्लान क्या है? और स्टैब्लिशमेंट की जो सफ़ों में दरारें हैं, एक तरफ मशरूत मुज़ाकरात की बजाय यकीन दहानियाँ भी, दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में महमूद रशीद को 33 साल, बाकी रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं भी, कोट लखपत के रहनुमाओं को जो एक कदम भी पीछे हटने से इनकार करें। 8 फरवरी से पहले मामला किस तरफ जाएंगे? आज अरब अमारात के सदर शेख जैद भी अमेरिका इसराइल का पैगाम लेकर आ रहे हैं खसूसी तौर पर। सऊदी अरब से सख्त मुखालफत भी है, और फील्ड मार्शल की रात इस्लामी ममालिक के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन से जो मुलाकातें भी हुई हैं। फिर आज जो बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट पाकिस्तान के बैंक दिवालियापन के बिल्कुल दहाने पर, सब कुछ अब IMF के हवाले करना पड़ेगा, और अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की दिहाड़ियों की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये क्या मामला है, और उसके साथ जो असल मसाइल हैं इस वक्त, मैं उनका हल भी आपके सामने रखूंगा, पूरा जायजा, क्योंकि बड़ी गुफ्तगू लंबी हुई बहुत से धड़ों से। सबसे पहले सुहेल अफरीदी जो पिछले 3 साल में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रहे हैं, इस लेवल की हलचल पंजाब को जगाने के लिए, पंजाब के लोगों को उठाने के लिए एक मौका दिया गया पंजाब को। ये इनके इस्तकबाल के लिए बकरीन इंटरचेंज पर जो तैयारियां थी, पंजाब में इनका काफिला दाखिल हुआ, वहाँ बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल, फूलों की बारिश हो रही थी। जैसे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में बुलाया गया था, इस तरह पंजाब में जैसे किसी को बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ रेंजर्स के भी भरपूर दस्ते। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से निकलते वक्त पंडालों का वहाँ भी भरा हुआ था। चक्री रेस्ट हाउस पर शिमाली पंजाब के रहनुमा भी थे, मुराद सर के तीनों साथी ISF के रहनुमा मीना अफरीदी, शाहिद खटक और सुहेल अफरीदी तीनों मौजूद थे। जिस तरह इनका इस्तकबाल था वो वीडियोज आपने देख ली होंगी। दूसरी तरफ रोकने की तैयारियां भी ऐसे ही नजर आ रही थी, और उसका खतरा जाहिर है तख्ते लाहौर को, मरीम नवाज के इक़्तिदार को, और वो इस लेवल पर है कि ये किसी सूरत में यहाँ वज़ीर आला को जगह देने के लिए तैयार नहीं, स्पेस देने के लिए। 80 साल कामत अली खोखर जो कि साबका MNA, सुहेल अफरीदी के घर रुकना था, मरीम नवाज के मुसल्लह जत्थों ने उन्हें पहले ही बगैर किसी वजह के अगवा कर लिया। भेरा में जहाँ उनके लिए खाने का इंतजाम था, वहाँ भी इंतजामिया पहुंच गई, बुकिंग कैंसिल करवा दी। जैसे महाराष्ट्र से कोई या यूपी से कोई वज़ीर आला आ रहा है, रेंजर्स की नफरी देख के ऐसे लग रहा था जैसे खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी का खतरा है इन्हें। अटक के इस्तकबाल से इन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था। ये वो सियासी सरगर्मी है जो सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट से खान के पैगाम पर 8 फरवरी से पहले मुनज़्ज़म करना। लिबर्टी चौक में इज्तिमाई कॉल भी थी, 9 बजे मुलाकात भी थी, और ये जो तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत है, उनकी तंजीम है, इनके लिए देखें खौफज़दा होना, चुप ना, कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये इनका सियासी मुस्तकबिल तबाह कर देगा। क्योंकि इनकी पंजाब असेंबली में वहाँ दौरा भी है, सुबैया अरकान से मुलाकातें भी हैं, तो ये बच तो नहीं सकते कहीं भी। सेंट्रल पंजाब की तंजीम इजलास भी है, ज़मान पार भी जाना है, यानी सियासी सरगर्मियों का बहुत बड़ा दिन था। अब यहाँ कोशिश ये कि इन्हें पंजाब ना दाखिल न दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पंजाब में इस तरह दाखिल होगी तो फिर ज़ाहिर नून लीग के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल की भी आपको पता है तबाही है। जो इस वक्त इनके साथ खड़े नहीं होंगे वो तो आप समझ ले आउट हो जाएंगे, ये अब मुसलमान हकीकत है। अब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुज़ाकरात, मुफाहमत, एहतजाज, ये सब कुछ नजर आ रहा है। मैं इसकी जरा तफसील से बखिए उधेड़ के आपको समझाता हूँ कि मैंने दोनों तरफ के जो ग्रुप इस पर लगे हुए उनसे बातचीत की है। अब एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा मुज़ाकरात के लिए जो मुकम्मल तैयार है, जिन्होंने माफ़ी के मुतालबे से पीछे हटते हुए मुफाहमत का ऐलान किया कि हम स्पेस देने के लिए सियासत में तैयार हैं। बल्कि सुहेल अफरीदी का ये दौरा पंजाब भी बाकायदा बातचीत हुई। अब इसमें देखें MF जो है, मेरा मतलब मुनीफ फारूक, MF गाली ना समझिएगा, ये अब उनका ओहदा है, मतलब उनका नाम है, हवलदार या डाकिया तो पहले कहते थे, ये अंसार बासी, ये आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट पैगाम इन्हीं के जरिए भेजती है। ये इन्होंने कहा मुफाहमत करें, पहले ये हमेशा माफ़ी का मुतालबा करते थे। अब जिस ओहदे की इस वक्त लड़ाई हो रही है, जिसके 4 उम्मीदवार हैं, इस ओहदे ने इसमें बड़ी हमायत की हुई है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ ढके छुपे अल्फाज में कि कितने ताकतवर हैं, कि ये वक्त बताएगा कि ये कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं। लेकिन ये 2 तरह के ख्यालात हैं, मुफाहमत और मुज़ाहमत, इनकी जो बहस चल रही है। कोट लखपत में जो लोग जैसे कैदी हैं जिन्हें 33 साल की सजाएं भी हुई, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सजाएं इस वक्त ले चुके हैं, ये भी इसकी बातचीत के कायल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिसमें तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप भी शामिल है, ये भी मुज़ाकरात की हामी है। अब मजबूरी है कि इमरान खान डटे हुए हैं, वो मुज़ाहमत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं किसी सूरत में अपनाना चाहते, अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे हटने पर तैयार नहीं। अब इन हालात में जहाँ आवाम पर जुल्म सितम और जबर हो रहा है, तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के रहनुमा जो हमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बराह रास्त फ्रंट लाइन पे, हालांकि वो झूठ बोलते हैं, ये संजीदा नहीं है मुज़ाहमत में, वरना हालात इस नहज पे ना पहुंचते। लेकिन बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के ये दावा ये कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में जो मौजूद हैं, जिनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं, वो उन्हें सही सूरत हाल नहीं बता रही। अगर इनकी ये बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं वो भी फील्ड मार्शल से मिलते हैं, वो भी असल सूरत हाल नहीं बता रही। वरना ये मुज़ाकरात के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का जो ग्रुप मुतहरक है, वो सबसे पहले इमरान खान की मुलाकातें बहाल करवाता। अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं मिलवा सकते तो अपनी आला क़यादत को खान के पास भेजते, या फिर ये जो कोट लखपत में जो लोग कैद हैं रहनुमा, इन्हें रिहा कर देते, ताकि अंदाजा होता है ये तहरीक इंसाफ से 2 कदम पीछे हटने की बात करते हैं। वो मुफाहमत के नाम पे सरेंडर मांगते हैं, वो चाहते हैं तमाम शराइत तस्लीम करें जो एस्टेब्लिशमेंट मांगती रही। जनरल बाजवा अदम एतमाद के बाद जो मुतालबात करता रहा कि खामोश हो जाए, साइड पे हो जाए, इंतजार करें, मुंह से बाहर चले, ये आज भी उसी तसलसल पे उस पर कायम है।
اور یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. عمران خان آئینی اور قانونی بات کر رہا ہے, نہ وہ ملک چھوڑنے پر تیار ہے, نہ وہ خاموش ہوں گے, نہ وہ یزید کی دوسرے معنوں میں بیعت کریں گے. اب اس صورتحال میں حل کیا نکلتا ہے؟ اب میں دیکھنا چاہیے زمینی حقائق کیا ہیں, گراؤنڈ ریالٹی. دیکھیں دونوں طرف سے گیم ہو رہی ہے, ڈبل گیم, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اپنی طاقت بھی دکھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ جو کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آج سخت ترین سزائیں سنائی گئیں, اگر مذاکرات کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ مذاکرات کی کوششوں کو سبوتاج نہ کیا جاتا. دوسری طرف سے تحریک انصاف کے اگر مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے تو پھر یہ اسٹریٹ پاور کا اعلان نہ ہوتا. یعنی مفاہمت اور مذاکرات دونوں اطراف سے جاری ہیں, دونوں اطراف میں دو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, کچھ مزاحمت کے حق میں, کچھ مفاہمت کے حق میں, دونوں اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اور تحریک انصاف کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے سب کچھ بنا لیا ہے, ہم اقتدار میں موجود ہیں, جو اس وقت آپ لوگوں کو ہی سرنڈر کرنا پڑے گا. لیکن ایک لائن میں اس کا صاف صاف جواب ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے مذاکرات کی, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ یہ بیک ڈور رابطے قائم کرنے کی. اگر آپ کے ساتھ امریکہ ہے, اسرائیل ہے, عرب امارات ہے, سیٹنگ ہو چکی ہے, تو آپ کی مجبوری کیا ہے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو یہ پیغامات بھجوانے کی؟ اقتدار میں تو آپ موجود ہیں. اب اس بات کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں. انہوں نے عمران خان کی عمر 3.5 سال تھی, وہ گرائی. اس کے بعد اب ان کے پاس تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں, یہ اقتدار میں موجود ہیں, اور بظاہر پارلیمنٹ, سینیٹ, سارے ادارے عدلیہ وغیرہ انہوں نے فتح کر لی. آپ ان کا صرف عمران خان کی حکومت کے ساتھ موازنہ کریں, جو عمران خان کے دور میں 6.2% معیشت, ایکسپورٹس مکمل ریکارڈ, فارن ریمیٹنس, 72 لاکھ نوکریاں, کسان, مزدور, تاجر سب چل رہے تھے, معیشت کا پہیہ چل رہا تھا. ورلڈ بینک, موڈی پاکستان کی رپورٹ دے رہا تھا کہ 10 ایمرجنگ معیشت میں شامل ہو گئی. اب آپ 4 سال کے بعد ان کے حالات دیکھ لیں بیٹھ کے. انہیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شروع کہاں سے کریں اور کیسے ٹھیک کریں. خرابی اس لیول پر چلی گئی ہے کہ پاکستان تباہ برباد کر کے IMF کے مکمل حوالے ادارے بیچنا, 144 ملیں بند کرنا, ملٹی نیشنل کمپنیاں ملا کے لوکل 10,000 کمپنیاں وہ چھوڑ جانا, $100 ارب سے زیادہ پاکستان کا سرمایہ نکل جانا. افغانستان کا دیکھیں بارڈر بند ہونے کے بعد اب سوشل میڈیا پہ وہاں فوجیوں کی دہاڑی لگانے کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. اب اس میں حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں کی, لیکن وہ ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ 2 سال میں ان کا حاصل وصول اس حکومت کا کیا ہے کہ IMF کی 5.3 خرب کی کرپشن کی رپورٹ, $5 ارب کا PIA 10 ارب میں بیچنا پڑا روپوں میں. اس وقت معاشی طور پر دیوالیہ کی جو تازہ ترین رپورٹ, اور یہ کوئی میری یا پاکستان کے اداروں کی نہیں, یہ انٹرنیشنل میڈیاز کی رپورٹ ہیں, دنیا بھر کے ماہرین کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان معاشیت میں استحکام کا یہ لیول بن چکا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں دیوالیہ ہے. روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بیرونی قرضوں کی ادائیگی, یعنی سود, ایندھن, خوراک, یہ سب کچھ, ادویات تک ہمیں باہر سے قرضہ لینا پڑتا ہے. $400 ارب کی GDP بتاتے ہیں, فی کا سامنے $1,700 سے بھی کم. مہنگائی کے دعوے انہوں نے بے تحاشا کیے, لیکن مہنگائی 49% سے بھی زیادہ. $410 ارب کی معیشت میں 80% یہاں انہیں قرضہ لے کے قرضے کو ادا کرنا پڑتا ہے. اندازہ کریں, جو اس وقت 3 مہینوں میں $2 ارب قرضوں میں گرانٹ ملی سرمایہ کاری کے نام پہ, وہ قرضوں کی ادائیگی میں سود میں چلے گئے. پھر دوبارہ چین, سعودی عرب, عالمی بینک, ان کے پاس جائیں کہ اسٹیٹ بینک میں جو رکھے ہوئے پیسے ہیں اس سے ہمیں دیوالیہ پن سے بچائیں, اور اس کے بدلے میں جو سخت شرائط ہیں جس میں مزید مہنگائی, ٹیکس مزید بڑھنا, سبسڈیز ختم کرنا, بجلی پیٹرول مہنگا کرنا, سرکاری ادارے فروغ کرنا, یعنی ملک چلنا ناممکن ہے. یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر کسی ملک کے دیکھیں عام حالات ہوں اور امریکہ کا صدر اس ملک کو اپنا پسندیدہ ملک قرار کر دے تو وہاں ڈالروں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. امریکی برطانوی ڈالر لے کے دوڑتے ہیں. اس کی مثال ہندوستان میں دیکھیں, برطانیہ کے 150 سے زیادہ انویسٹرز کو پورا جہاز بھر کے برطانوی وزیر اعظم لے کے خود پہنچا کہ معاشی استحکام موجود ہے. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 مرتبہ فیلڈ مارشل شہباز کی تعریف کی, انڈیا کے جہازوں کے گرنے کا ذکر کیا, تھپکیاں لگائیں, لیکن کسی ایک ملک کا اتنا اعتماد نہیں کہ وہ $1 ارب کی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. عرب دنیا کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ تو چھینک مارے ڈالر ہو جائے. یہاں 20-30 ارب کا مسئلہ ہے ان کے پاس, لیکن یہ $1 ملین بھی انویسٹ کرنے کے لیے, بلکہ جو ہے وہ بھی نکال رہے ہیں. ان کے پاس حقیقی معنوں میں سوائے غزہ میں امن فوج کے نام پر پاکستانی فوج کو بھیجنا یا یمن, سوڈان کی جنگ میں گھسنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ابھی عرب امارات کے جو صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان آ رہے ہیں, سرکاری چھٹی بھی ہے, سرینا چوک سے ایئرپورٹ عرب امارات کے پرچموں کی بھرمار ہے, بڑے بڑے پوسٹر تیار ہیں. مریم نواز کو بھی خصوصی طور پر تیار کیا جائے گا, ان کی ملاقات کی ہو جائے گی, راضی کرنے کو, کوئی نیا معاہدہ کرنے کو, اعلان ہی کر دیں اربوں خربوں ڈالرز کا, اور ہو سکتا ہے اربوں خربوں یا اس سے بھی کوئی بڑے ڈالروں کا اعلان بھی کر دیں. لیکن اصل معاملہ یمن, سوڈان, لیبیا, فلسطین, وہاں مسلح گروہوں کی یہ عرب امارات کچھ تو نہیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. غزہ کے معاملے پر اسرائیل کا یہ آج پیغام لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ محمد بن زید ابراہم اکارڈ معاہدے کے روئے رواں, اسرائیل کے بڑے قریبی ہیں, 2 دفعہ ڈیفنس ڈیل بھی سال ہوئی, اور سب سے بڑھ کر انہیں ظاہر ہے فوج کی بڑی اشد ضرورت ہے. یہ مدد کا نہیں, یہ پیغام کا دورہ ہے. مشرق وسطیٰ میں 2 شہزادوں کی اقتدار کی جنگ میں جو میدان سوڈان, لیبیا, فلسطین نظر آتا ہے, پراکسی وار کا, یہ اس کی ڈیل کے لیے آ رہے ہیں. اس میں ان کی کوشش ہوگی پاکستان کے لیے کچھ حاصل کریں, پاکستان کے لیے نہ بھی ہو تو اپنے لیے کچھ حاصل کر لیں, اور اس جنگ میں مطلب غزہ میں امن فوج کے نام پہ چلے جائیں یا ان ممالک میں پراکسیز وار میں وہاں گھس جائیں. لیکن اس سے حالات میں مزید تباہی اور بربادی آنی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایک مسئلہ نہیں چل رہا, مسائلستان ہے. خارجہ پالیسی سے لے کے امن و امان تک, دہشت گردی سے لے کے معیشت تک, عدم استحکام سے لے کے مہنگائی, بے روزگاری, ہر چیز عروج پر پہنچ چکی ہے. اب اس حالات میں تحریک انصاف کا معاملہ, 70,000 ان کے پاس عہدیدار ہیں پاکستان میں, 70,000
پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی، پاکستان کی 80% عوام ان کے ساتھ ہے، مقبولیت ہے، خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کا سب سے مضبوط ترین سوشل میڈیا جو اصلی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کی ذرا تھوڑی سی اس کو توڑ کے دیکھیں کہ 70,000 میں سے 5,000 عہدیدار بھی نظر نہیں آتے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں پر مقدمات اور پرچوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھر بیچ کر قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے تمام لوگ جیلوں میں ہیں۔ پاکستان کی عوام معاشی مسائل میں اس قدر الجھ چکی ہے یا اس قدر ظلم و ستم پہ کیا کہ وہ گراؤنڈ میں نکلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اوورسیز پاکستانی خوفزدہ ہیں، شہزاد اکبر سے جو لندن میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے وہ خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف محمود اچکزئی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو شیخ وقاص مرکزی رہنما مذاکرات سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ ڈیڈ اینڈ پہ ہے، دونوں طرف سے معاملات بری طرح الجھے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس طرح ہر بڑی جنگ کا فیصلہ ٹیبل پر ہوتا ہے، یہ معاملہ حل ٹیبل پر ہی ہونا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس ٹیبل تک پہنچنا کیسے ہے۔ تحریک انصاف اپنی عوامی طاقت دکھا کے پہنچے گی تو پھر ساری شرائط ان کی مرضی کے مطابق برابری کی سطح پہ ہوں گی۔ اگر یہ اس ٹیبل پر لیٹ کر گھسیٹ کر پہنچیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی وہ تمام شرائط جو پہلے دن سے جنرل باجوہ کے دور سے وہی ہوں گی۔ تو 2 قدم پیچھے ہٹنا تحریک انصاف کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہاں صرف پاکستان کی ان کی اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر یہ درمیانی راستہ نہ نکلا تو سب سے بڑا نقصان انہیں ہی ہوگا۔ دیکھیں خدا نخواستہ مشرقی پاکستان ٹوٹا یا پاکستان کے معاشی حالات میں جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا، ان سارے حالات میں اگر آپ اس کا حل دیکھیں تو چابی جو ہے وہ ہے علی ماں خان کے پاس۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ خان کی مزاحمت کی سب سے بڑی دلیل علی ماں خان ہے، سب سے زیادہ ہمدرد، محبت کرنے والی، اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہے، اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ خاندان نے اپنے رہنماؤں کے لیے کچھ کیا۔ جب بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنماؤں کے ساتھ ان کی پارٹی یا کسی حد تک عوام نے ظلم و جبر یا کسی بھی وجہ سے کمزوری دکھائی تو خاندان سامنے آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کون سامنے آئی؟ فاطمہ جناح۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نکلی۔ الطاف حسین کے لیے بھی اس کی بہن صوفیہ علوی نکلی جب ایم کے لوگ بھی انہیں چھوڑ گئے، وہ یہ عدالتوں میں پٹیشن لے کے جاتی نہیں۔ نواز شریف کے لیے بھی ان کی پارٹی جب پیچھے ہٹ گئی، عوام نے آپ کو پتہ ہے جو کیا، مرحومہ کلثوم نواز نکلی۔ آج بھی عمران خان کے لیے تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے کہ ایسی پارٹی 70,000 عہدیدار ہوں جس میں گنتی کے لوگ اڈیالہ کے باہر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ عام حالات میں عمران خان الیکشن لڑے تو عمران خان شاید ہندوستان سے بھی الیکشن جیت جائے، افغانستان سے بھی جیت جائیں، بنگلہ دیش سے بھی جیت جائیں، لیکن یہ عام حالات نہیں، یہ جنگی حالات ہیں، تاریخ کے بدترین حالات ہیں۔ تحریک انصاف کو اب دونوں محاذوں پر مفاہمت اور مذاکرات دونوں لے کے چلنے ہوں گے۔ تنظیمی عہدوں میں ان لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جو عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں۔ مذاکرات کے لیے جو لوگ انہیں الگ کر دیں، تنظیم سازی کے لیے جو لوگ ہیں انہیں الگ کر دیں، جو مزاحمت کے لیے تیار ہیں انہیں الگ کر دیں۔ دیکھیں دنیا کی کسی بھی بڑی تحریک کی اسٹڈی کریں، پڑھیں اسے، کہ کسی بھی بڑی لڑائی میں پرامن محاذ میں ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے، اور ان تمام دھڑوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم سب جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سب کا اتحاد کروائیں، ان کے اختلافات ختم کروائیں۔ یہ پارٹی میں بکھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہ مل کے بیٹھیں گے، حقیقی معنوں میں سیم پیج پہ آئیں گے، ایک مضبوط منظم حکمت عملی بنائیں گے، علی ماں خان کو باقاعدہ سپیس دیں گے اور انہیں عملی مداخلت کرنی چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہیں عمران خان کی رہائی پر ہی کم از کم ان سب لوگوں کے ساتھ ضرور جڑنا چاہیے، اور وہ جڑی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت، تحریک تحفظ عین کی قیادت ان کی ہر میٹنگ میں ہونی چاہیے۔ باقی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں انہیں اگنور کرنا چاہیے، فوکس بڑے مشن پہ۔ ان کا مشن ہے خان کی رہائی ہو، خان کی رہائی، خان ان کے ساتھ خود ڈیل کر لے، پھر یہ معاملہ حل طلب ہوگا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔ کیونکہ یہ دیکھیں عمران خان کی رہائی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹے گی تو پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف جائے، ورنہ یہ جو مرضی کر رہے ہیں حالات مزید ہی خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ 24-25 کروڑ کا ملک ہے، اندازہ کریں کہ اس وقت آپ لوگ تحریک انصاف کے پریشان تو ہیں ہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سخت پریشان ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ وہ خوش ہیں، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہیں، لیکن انہیں بھی حل نظر نہیں آتا، جس سے پوچھو انہیں حل نظر نہیں آتا، اور طاقت کے زور پر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ حل ہوگا تو مذاکرات سے ہی ہوگا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، اللہ کرے، میری دعا ہے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے ان تک یہ پہنچیں، یہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اس کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اس پہ کچھ عمل کریں۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، بس راستہ یہی جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔